Welcome to online classes, Merit School System, 10th Boys and Girls. स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज जो है ये चैप्टर जो है वो एटमॉस्फेयर वाला है। इससे पहले हमने दो चैप्टर जो है उसकी रिवीजन मैंने आपको करवाई है। एक था वाटर पॉल्यूशन, वाटर के हवाले से, एक था केमिकल इंडस्ट्रीज। तो स्टूडेंट, जिस तरह उनके हमने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सारे रिवाइज किए थे, इसी तरीके से हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर जो है उसके शॉर्ट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट, शॉर्ट तो हम कर चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज में। और जो पिछला लेक्चर था इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने लास्ट वाला किया था क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें ओजोन के हवाले से क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है जी नज़र आ रहा है आपको, लिखा हुआ समराइज द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है इसको कल मैंने टच दिया था पिछले लेक्चर में और बाकायदा हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन मैं आज फिर इसको रिपीट करके आगे जाऊँगा। तो हम आते हैं जी कि हमारे पास जो ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर का दोबारा तारुफ करा। ये एटमॉस्फेयर की 4 लेयर हैं। एक लेयर जो ज़मीन के ऊपर है, यानी पहली लेयर, उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तो सवाल है कि ट्रोपोस्फेयर की कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब है इसकी बनावट क्या है, यानी इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो ज़ाहिर है स्टूडेंट, आपको पता है ज़मीन के ऊपर लेयर है तो इसके अंदर जो कंपोनेंट होंगे तो गैसेज होंगे। ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे ज़ाहिर है वो गैसेज होंगे। अब वो कौन कौन सी गैसेस हैं जो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में मौजूद हैं, यानी हमारा माहौल क्या है, कौन सी गैसेस हैं जिनमें हम जिंदा रह रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो गैसेस हैं वो नाइट्रोजन गैस है और आपको पता है 78% फ़ज़ा में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा। उसके बाद ऑक्सीजन गैस है, ये 21%। फिर ट्रेस अमाउंट में बहुत कलील मकदार में, थोड़ी मकदार में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, ऑर्गन गैस है एंड अदर गैसेस, लार्ज नंबर ऑफ गैसेस। ये सारी ट्रेस अमाउंट में यानी बहुत थोड़ी मकदार में पाई जाती है। तो मेन जो है हमारे पास फ़ज़ा में ट्रोपोस्फेयर में वो नाइट्रोजन पाई जाती है और ऑक्सीजन। एक 78% है, दूसरी 21%। अब आते हैं हमारे जो लेयर है जिसमें हम रहते हैं ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाला जो, तो उसे तो आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर बात करते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसकी कंपोजिशन क्या है कि कौन कौन सी गैसेस इसे बना रही। तो स्टूडेंट, स्ट्रेटोस्फेयर की जो कंपोजिशन है यानी बनावट है उसमें जो मेन गैसेस किरदार अदा, एक तो ध्यान में रखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में गैसेस कम होंगी, दूसरा कौन कौन सी होंगी, नाइट्रोजन होगी उधर भी और ऑक्सीजन भी होगी और एटॉमिक ऑक्सीजन भी वहाँ पे होगी और O3 ओजोन भी होगी। तो ये जो गैसेस का मिक्सचर है इसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्टूडेंट, आपको पता ही है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये सेकंड लेयर है ज़मीन के ऊपर हवा की, गैस की। तो इसमें ओजोन भी इसी में पाई जाती है, इसको ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं क्योंकि लास्ट में आपने यहाँ पे ये ओजोन O3 जो है पढ़े, तो ये इसे ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं, ये इसका नाम। तो क्वेश्चन नंबर 5 उसका ए पार्ट आप पढ़ चुके हैं। इसमें था जी कंपोजिशन दें ट्रोपोस्फेयर की जिसमें हम रहते हैं और इसी ऊपर वाला जो है स्ट्रेटोस्फेयर या ओजोनोस्फेयर उसकी कंपोजिशन दें। तो दोनों को हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया है कि दोनों के अंदर कौन कौन सी गैसेज मौजूद हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है डिस्क्राइब ओजोन फॉर्मेशन। बताएंगे ओजोन बनती कैसे। अब स्टूडेंट्स, ओजोन का बनना और टूटना इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड डिप्लेशन ऑफ ओजोन, कि ओजोन बनती कैसे है और टूटती कैसे है।
تو کتاب میں اس کا بننا اور ٹوٹنا اسٹوڈنٹس دونوں دیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جب تھنڈرنگ ہوتی ہے، کلاؤڈس ہوتے ہیں، بادل، اور بجلی چمکتی ہے، لائٹننگ ہوتی ہے، تو اس وقت پھر فضا میں جو آکسیجن ہے، مالیکیولر آکسیجن، وہ ٹوٹتی ہے اور اس سے ایٹامک آکسیجن بنتی ہے، اور پھر ایٹامک آکسیجن کسی اور آکسیجن کے مالیکیول کے ساتھ مل کے، کیونکہ ریئیکٹر ہوتی ہے، مل کے پھر O3 بناتی رہتی ہے، تو اوزون بنتی بھی رہتی ہے، اور اوزون ڈپلیشن تو آپ نے پڑھا ہوئے کہ اوزون ٹوٹتی بھی رہتی ہے۔ ٹوٹنے میں کافی چیزیں انوالو میں، اس میں مین چیز CFC ہے، کلورو فلورو کاربن، اور جو جا کے ریئیکٹ کرتے رہتے ہیں، کمپاؤنڈ زمین سے جاتے ہیں اور اوپر جا کے اپر ایٹماسفیئر میں اوزون سے ریئیکٹ کرتے رہتے ہیں اور اوزون کی لیئر کو ڈسٹرائے کرتے رہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ ٹوٹتی بھی رہتی ہے، تو اس طرح بنتی بھی رہتی ہے اور ٹوٹتی بھی رہتی ہے۔ تو یہ آگے ہمارے پاس اوزون کے بارے میں، تو یہ کتاب میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا۔ اب کوشچن نمبر 5 کا C ہے، تو C جو ہے یہ سوال ہے، گرین ہاؤس ایفیکٹ از گڈ اور بیڈ فار اس ایکسپلین۔ کہتا ہے جی یہ جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے یا برا، اس کو ایکسپلین کر۔ تو پہلے آتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے کیا۔ اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہے کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ وہ عمل ہے جس میں سورج کی روشنی جو ہے وہ زمین پہ پڑتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہیٹ ہے وہ زمین ایبزارب کرتی رہتی ہے، اور پھر سورج جب ہٹ جاتا ہے تو زمین جو ہے وہ خود سورس بن جاتی ہے، اور اس سورج کی روشنی کو جو اس نے ایبزارب کیا ہے ریڈیشن کی فارم میں، ہیٹ کی فارم میں، اسے ری ایمٹ کرتی ہے، خارج کرتی رہتی ہے۔ جب یہ خارج کرے گی تو یہ ریز جو ہیں ان کو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے زمین کے اوپر جو موجود ہے فضا میں، وہ انہیں پکڑ لے گی، اور اس طرح وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ہماری زمین کے اوپر جو پہلا لیئر ہے جسے ٹروپوسفیئر کہتے ہیں، اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اس طریقے سے مینٹین ہوتا رہے گا۔ اگر یہ کام، اس کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں، جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہیٹ کو روکتی رہتی ہے، اپر ایٹماسفیئر میں واپس نہیں جانے دیتی، جو زمین نے خارج کیا ہے اسے اپر ایٹماسفیئر میں نہیں جانے دیتی، اسے روکتی رہتی ہے، اور اس طریقے سے زمین کے باہر ایک گرم بلینکٹ بناتی رہتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، اور گیسز بھی ہیں اس کے ساتھ مل کے، گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں، اور اس فینامنا یا پروسیس کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آپ اگر غور سے دیکھیں کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ یا باقی گیسز جو گرین ہاؤس گیسز ہیں یہ کام نہ کریں تو ہماری زمین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ -18 ڈگری ہو جائے گی۔ اب آپ بتائیں -18 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے اس پہ کون زندہ رہ سکتا ہے، تو پھر زندگی ختم ہو جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے اس کا پازیٹیو ایفیکٹ آ رہا ہے کیا، کہ یہ ضروری ہے جی ہمارے جو ٹیمپریچر ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے، زمین کے باہر جو ٹیمپریچر ہے اسے مینٹین کرنے کے لیے، اور زمین کے باہر جو ٹیمپریچر ہے اسے جب یہ مینٹین کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی لائف جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ اگر یہ ٹیمپریچر مینٹین نہ ہوتا، -18 ڈگری ہوتا، ظاہر ہے زندگی ختم ہو جاتی، لائف وڈ امپاسبل، کوئی بھی چرند پرند، انسان، پودے، نباتات، جانور، کوئی بھی زندہ نہ رہتا۔ تو گرین ہاؤس ایفیکٹ کا پازیٹیو ایفیکٹ یہ بہت ضروری ہے زمین کا ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے، اور اس کو گرین ہاؤس گیسز چلاتی ہیں، جس میں مین جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو کہ زمین سے خارج شدہ ہیٹ کو سٹور کرتی رہتی ہے، ایبزارب کرتی رہتی ہے، اور گرم گرم بلینکٹ، کمبل جو ہے زمین کے باہر بناتی رہتی ہے۔ اب اس میں ایسے ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹس میں ہیں وہ نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہیں، یا تو پازیٹیو تھا، تو نیگیٹو ایفیکٹ جو ہیں وہ بھی ہیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثلاً نیگیٹو ایفیکٹ میں یہ آئے گا کہ ہماری زمین جو ہے اس کا جو ٹیمپریچر ہے، اگر یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے، پہلے تو پازیٹیو پہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر گرین ہاؤس ایفیکٹ نہ ہوتا تو ٹیمپریچر -18 ڈگری سینٹی گریڈ زمین کا ہوتا، زمین پہ زندگی نہ ہوتی، لیکن گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے یہ ٹیمپریچر اس نے جو مینٹین کیا ہوا ہے فضا کا وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ، تاکہ زندگی جو ہے وہ چلتی رہے۔ تو یہ تو تھا پازیٹیو ایفیکٹ۔ اب آتے ہیں نیگیٹو ایفیکٹ کی طرف، اس کو ہم ایڈورس ایفیکٹ بھی کہتے ہیں، یعنی برے اثرات کے ہیں جی اس کے۔ تو اسٹوڈنٹس میں برے اثرات یہ آئیں گے، پوائنٹ نمبر 1 اگر آپ دیکھیں تو ایڈورس ایفیکٹ میں پوائنٹ نمبر 1 جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کہتے ہیں جی گرین ہاؤس ایفیکٹ کازز، یہ نمبر 1، گرین ہاؤس ایفیکٹ کازز ڈیزرٹیفیکیشن۔ ڈیزرٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے ڈیزرٹیفیکیشن ہو رہا ہے۔ ڈیزرٹیفیکیشن کا ویجیٹیشن اگر یہ کہتا ہے ویجیٹیشن، تو پھر تو نباتات زیادہ ہوتے ہیں اور پودے اور زمین پہ گرینری زیادہ ہوتی ہے، تو سرٹیفیکیشن کہہ رہے ہیں، تو ڈیزرٹیفیکیشن کیا ہے؟ ڈیزرٹیفیکیشن کا مطلب یہ زمین جو ہے وہ ڈیزرٹ میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ڈیزرٹ سمجھتے ہیں، صحرا کو کہتے ہیں،
زمین صحرا میں تبدیل ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ زمین جو ہے جنگلات میں تبدیل ہو اور پودے زیادہ ہوں، آکسیجن زیادہ بنے، ماحول اچھا ہو. تو یہ اس کا نیگیٹو یا ایڈورس ایفیکٹ ہوگا کہ زمین جو ہے وہ گرینری یا سبزہ جو ہے وہ نہیں پیدا کر رہی، بلکہ صحرا بن رہی ہے، خشک صحرا، بیرن، بنجر صحرا بن رہا ہے. تو یہ ایک نیگیٹو ایفیکٹ ہے گرین ہاؤس کا. نمبر 2 پہ جاتے ہیں کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے یہ اگر زیادہ ہوتا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا. کہتے ہیں اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے گا ایٹماسفیئر کا تو میلٹنگ آف سنو ہوگی، برف پھر پگھلے گی، اور جو آئس ہے یہ پگھلے گی. تو آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ، جب سنو یا آئس جو ہے وہ ایک خاص پیٹرن کے بغیر پگھلنا شروع کر دے تو ڈیفینیٹلی فلڈ آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، کیونکہ پانی زیادہ آتا ہے، مینیج ہی نہیں ہو سکتا، اور ڈیم بھی بھر جاتے ہیں، پھر وہ پانی آ کے ضائع ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے، سمندر میں پہنچ جاتا ہے. تو اس سے ہم کام نہیں لے سکتے پانی سے، کیونکہ پانی سے بہت کام لینے تھے. ایک تو کشتی بانی ہوتی ہے، کشتی چل رہی ہوتی ہے، جیسے دو علاقے جو ہیں وہ آپس میں کشتی کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. پھر اسی میں آپ دیکھیں تو فشری چل رہی ہوتی ہے، مچھلیوں کا، ظاہر ہے وہ بہت بڑا ایک ڈپارٹمنٹ ہے فشری. تو مچھلیوں کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. پھر اریگیشن چل رہی ہوتی ہے، زراعت کو بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ اریگیشن سسٹم ہے. آبپاشی چل رہی ہوتی ہے، پانی کھیتوں کو دیتے ہیں. تو کھیتوں کو پانی نہ دیں تو فصلیں ہی نہیں ہوں گی، پھر ایگریکلچر ہی نہیں ہو پائے گی. پھر اسی طریقے سے انڈسٹریز میں پانی یوز ہوتا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا. پھر لوگوں کو پانی پینے کے لیے، پھر جانور اور پرندوں کو چاہیے، پھر خاص طور پہ بجلی بنانے کے لیے ڈیم میں پانی چاہیے. تو اسٹوڈنٹ یہ سب کچھ جو ہے پھر وہ رک جاتا ہے اگر ایک دم برف پگھل جائے، ٹیمپریچر زیادہ ہو گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے. تو پانی تو ایک دم پہاڑوں سے آ کے بہتا ہوا سمندر میں پہنچ جائے گا، اس سے کوئی کام ہی نہیں ہم لے پائیں گے. تو ہمارے تمام کام جو ہے وہ پھر جتنے میں نے ابھی ڈسکس کیے ہیں وہ پھر رک جائیں گے. تو یہ ایک برا ایفیکٹ ہے جی ٹیمپریچر زیادہ ہونے کا، جیسے سنو اور آئس جلدی پگھلے گی. اور اسٹوڈنٹ ایک اور چیز یاد رکھیں، سنو اور آئس جو ہے یہ پہاڑوں پہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذخیرے رکھے ہیں، پورے سال کے لیے رکھے ہوتے ہیں. سردیوں میں برف پڑتی ہے، پورے سال کا ذخیرہ بن جاتا ہے، پھر ایسے ایسے پگھلتی رہتی ہے تو پانی علاقوں میں پہنچتا رہتا ہے اور کام دنیا کے چلتے رہتے ہیں. تو ذخیرہ سارا ایک دم ختم ہو جائے گا یہ ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو پھر ظاہر ہے بجلی نہیں بن سکے گی، ڈیم میں پانی نہیں ہوگا، اور پینے کے لیے نہیں ملے گا، اور زراعت کے لیے نہیں ملے گا. تو یہ بیڈ ایفیکٹ ہے. نیکسٹ آتا ہے اسٹوڈنٹ نمبر 3 میں آپ دیکھیں تو کہتے ہیں رائزز سی لیول. اب اسٹوڈنٹ سی لیول رائز ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے سی لیول رائز ہو جائے تو کوئی 1-2 ملک تو ایسے ہیں جس میں کراچی بھی ہمارا آتا ہے، تو ایسے ہیں جن کا سی لیول سے جو ڈفرینس ہے بہت کم ہے زمین کا. تو سی لیول اگر تھوڑا سا بھی رائز ہوا تو پانی تو زمین پہ آ جائے گا. تو زمین میں آ جائے، سپوز سی لیول رائز ہو تو کراچی کو خطرہ ہے، کیونکہ کراچی جو ہے وہ تو ظاہر سی لیول سے نیچے سٹی جو ہے شہر، تو وہ سارا ڈوب جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سی لیول کا رائز ہونا جو ہے اس سے کئی ملک جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، تو پانی میں ڈوب جائیں گے جو کہ سمندر کے لیول کے قریب قریب ہیں. تو یہ بھی خطرناک بات جو ہے وہ ہوگی گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے. نمبر 4 پہ آتے ہیں، کہتے ہیں برنگ اسٹرانگر اسٹارمز اینڈ سائیکلونس. گرین ہاؤس ایفیکٹ زیادہ ہوگا، گرمی زیادہ ہوگی، ہوا تھن ہو جائے گی، پتلی تیز چلے گی، اسٹارم آئیں گے. اسٹارمس کا مطلب یہ ہے کہ طوفان آئیں گے. سائیکلون چکر کو کہتے ہیں، جو چکر کٹتی ہے ہوا، گرداب بنتے ہیں، تو اس سے تو ظاہر ہے جو چھتیں ہیں وہ اڑ جاتی ہیں. یہاں پہ سائیکلونس تو پاکستان میں شکر ہے نہیں آتے، بہت کم آتے ہیں، سندھ کے علاقے میں کچھ آتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں سائیکلون آتے ہیں اور اتنا تیز ہوا گول چکر کاٹتی ہے، گرداب، اور اس سے لوگوں کے گھروں کی چھتیں جو ہیں وہ اڑ جاتی ہیں، بلڈنگیں ٹوٹتی ہیں، گاڑیاں تک اڑاتی ہیں. تو شکر ہے پاکستان میں سائیکلون جو ہیں وہ کام آتے ہیں یا نہ آنے کے برابر. اسٹارم کا مطلب طوفان آنا، ہوا کا تیز طوفان، یہ تو آتا رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے ذرا سا ہوا چلتی ہے تو ہماری پاکستان میں بجلی چلی جاتی ہے، تو ساری تاریں ٹکراتی ہیں اور سارا نقصان ہو جاتا ہے. تو اگر اسٹارم زیادہ ہوئے، تھنڈر اسٹارم، طوفان، بارش، تو یہ زیادہ ہوئی، سائیکلونس، ہواؤں کا چکر شروع ہوا، تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیا ہوگا، سب کچھ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا. بجلی کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں پاکستان میں، اور لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی اڑے گی، تو یہ بھی نقصان ہوگا. یہ بھی ایڈورس ایفیکٹ ہے جناب کس کا، گرین ہاؤس ایفیکٹ کے زیادہ ہونے کا. نیکسٹ ہے نمبر 5 یہ ہے جی کہ ڈکریزز کراپ ہیٹ. اگر گرین ہاؤس ایفیکٹ زیادہ ہوا، پانی نہیں ملے گا نا، برف میں پگھل کے چلا جائے گا، پانی نہیں ملے گا، تو آپ کو کراپس کی ییلڈ کم آئے گی، یعنی فصلیں ہی نہیں ہوں.
فصلیں نہیں ہوں گی تو گندم اناج سیریل جسے کہتے ہیں اور چاول وغیرہ، تو فصلیں نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے خوراک کی کمی آ جائے گی، تو یہ بھی ایک ایڈورس ایفیکٹ ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائے گا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ رین فال۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت یہ بالکل سسٹم جو ہے آرگنائز نہیں ہوگا بارش کا، اور بے ترتیبی جو ہے وہ بارش ہونا شروع ہو جائے اور سنو فال ہونا شروع ہو جائے، برف جو ہے وہ پڑنی شروع ہو جائے اور بارشیں جن کی ترتیب کوئی نہ ہو، تو آپ کو پتہ ہے پھر زراعت تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ بارشیں ترتیب سے ہوتی ہیں جس سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے اور فصلیں کاٹی جاتی ہیں، بوائی کی جاتی ہے۔ تو رین فال جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے کل، تو ظاہر ہے یہاں پہ یہ بھی ڈیمیج ہوگا اور سیلاب بھی آئیں گے اور مینیج ہی نہیں ہو سکے گا ایگریکلچر، زراعت۔ جب فصلیں ہی نہیں ہوں گی تو خوراک کا پھر مسئلہ بنے گا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ سارے بیڈ ایفیکٹس تھے، ایڈورس ایفیکٹ تھے کس کے؟ جی گرین ہاؤس ایفیکٹ کے، کہ اگر یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ضروری بھی ہے ہمارے لیے، کیونکہ ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے زمین کا، زمین کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ زیادہ ہو جائے ٹیمپریچر، گلوبل وارمنگ ہوتی ہے جس سے بڑے اثرات آتے ہیں، تو ابھی ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کے 3 چیپٹر میں نے ریوائز کیے ہیں، ایک تھا کیمیکل انڈسٹری، ایک تھا واٹر پولوشن، اور ایک یہ والا ہے ایٹماسفیئر۔ تو یہ 3 چیپٹر کے آپ سب کچھ پڑھ چکے ہیں، ریویژن بھی ہو چکی ہے، پڑھا بھی ہے، ریویژن بھی ہو چکی ہے، سیکنڈ ریویژن، تھرڈ ریویژن بھی ہوگی۔ تو اب آپ نے اسے تیار کرنا ہے، اور اتنے اچھے طریقے سے تیار کریں گے ان میں سے کوئی بھی کویشچن بورڈ کے پیپر میں آئے تو آپ اسے اٹیمپٹ کرنے کے قابل۔ اللہ حافظ، وش یو گڈ لک۔